बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं अपनी बाकी बहनों के साथ उस कमरे के बाहर बैठी थी। उस कमरे से ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि जैसे कोई औरत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में और बुरी तरह चिल्ला रही है। ये आवाज़ें मैंने पहली दफ़ा तो नहीं सुनी थी, पर जब पहली दफ़ा सुनी तो मैं बेहोश हो गई, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी। मेरी बहन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, औरतों की ज़िंदगी में तो ये वक्त आता ही है, तुम क्यों परेशान हो रही हो, जाकर सो जाओ। मैंने कहा कि ऐसी आवाज़ों में कोई कैसे सो सकता है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो सामने का मंजर देख के मैं क्या, मेरी सारी बहनें ही हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की जो बाहर आई थी उसकी दोनों टांगें। मेरा नाम महानूर है। हम लोग 7 बहनें थी। मेरा कोई भाई नहीं था, मैं सबसे छोटी थी। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे। हमने वो वक्त भी देखा जब हमारे घर में सचमुच खाने के लिए कुछ नहीं था। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, हमारे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। ना तो कोई दाल थी, ना ही चावल। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको पानी में उबाल कर ही हम लोग खा लेते। बड़े बुरे दिन थे। लेकिन 3-4 दिन ऐसे गुजरे और इसके बाद मेरी माँ एक दिन कहीं से पैसे ले आई। फिर कुछ महीनों के बाद मेरी बड़ी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और अचानक से उसका पेट बढ़ने लगा। मुझे इन बातों की सही से समझ नहीं आती थी। जब मैंने बहुत ज़्यादा सवाल किया तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मैं ये सुनकर खुश हो गई कि हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आने वाला है, क्योंकि मेरी बड़ी बहन माँ बनने वाली थी। मैं भी खुश थी, लेकिन ये बात मुझे उस वक्त भी अजीब लग रही थी कि मेरी बहन की तो शादी नहीं हुई थी, और मैं यही समझती थी कि जब किसी की शादी हो जाती है तो वो इसके बाद माँ बन जाती है और उसको बच्चे मिलना शुरू हो जाते हैं। और मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी, उसने बच्चा तो पैदा कर दिया। मुझे याद है उसके यहाँ बेटी पैदा हुई थी, लेकिन वो बच्चा कहाँ गया ये मुझे नहीं पता था। इसी तरह कुछ अरसे के बाद उसने फिर से एक बच्चा पैदा किया और फिर मेरी उससे छोटी वाली बहन ने भी बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए। जैसे ही मेरी कोई बहन 18 साल की होती थी, उसके साथ ये मामला शुरू हो जाता और वो बच्चे पैदा करना शुरू कर देती। 1 साल या 2 साल के फ़र्क से फिर से उसे उम्मीद मिल जाती थी, पर बच्चे कहाँ चले जाते थे ये कोई नहीं जानता था। मेरी माँ से जब रिश्तेदारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह का करिश्मा है, मेरी बेटियों के यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं और हम ये बच्चे उन लोगों को दे रहे हैं जिनकी औलाद नहीं है। ख़ानदान वालों ने मेरी अम्मी पे बहुत बातें की, बहुत उंगलियाँ उठाईं और कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये औरत कुछ उल्टा सीधा कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ख़ानदान वालों ने हमारे ऊपर इंक्वायरी भी बिठा दी। उन्होंने हमारे पीछे लोगों को लगा दिया, हमारे घर में आना जाना रखा, चोरी चोरी हम पर नज़र रखते थे, कौन कहाँ आता है, कौन कहाँ जाता है। हमारे घर में ना तो कोई मर्द रहता था और ना ही कोई मर्द आता जाता था। वो लोग भी बिलाखिर हार मान गए और आहिस्ता आहिस्ता ये बात मशहूर होने लगी कि वाकई इशरत की बेटियों के साथ कोई खुदाई करिश्मा है कि बिना शादी के ही उनके यहाँ औलाद पैदा हो जाती है। अब तो हमारे पास लोग आने लगे और हमसे औलाद ले जाते, ऐसे लोग जिनको औलाद की सख्त ज़रूरत होती थी, जो 12-12, 13-13 साल तक बेऔलादी काटने के बाद बिलाखिर फ़ैसला कर लेते थे कि किसी बच्ची को ही गोद ले लिया जाए। लेकिन मेरी माँ वो बच्ची उनको ऐसे ही नहीं देती थी, बल्कि उनसे कुछ पैसे भी लेती थी। मेरी माँ ने कोई ख़ास कीमत नहीं रखी हुई थी, बल्कि मेरी माँ कह देती कि आपकी ज़िंदगी इतनी बड़ी खुशी है तो आप खुश होकर कुछ नहीं देंगे। अब जिसकी जो हैसियत होती है उस हिसाब से कुछ ना कुछ दे जाता था। एक दफ़ा तो एक जोड़ा ऐसा आया था जो हमें पूरा 1 लाख रुपया देकर गया था। मेरी माँ खुशी से निहाल हो गई और मेरी बहनें भी, जबकि मेरी बहनें कभी भी खुश नहीं रहती थी। अभी इस काम में मेरी 4 बहनें पड़ चुकी थी जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई थी और उनके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आई थी। वो हमेशा उदास और परेशान रहती थी, ज़्यादातर उनकी तबीयत ख़राब ही रहती थी। एक बहन का बच्चा पैदा हो जाता तो 4-5 महीने बाद फिर से उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला होता था। अम्मी कहती थी कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता, इसलिए तेरी बहनें परेशान रहती हैं। पता नहीं ये कैसी बीमारी है, अल्लाह ने मेरी बेटियों को ही ऐसा बनाकर भेजा है। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मैंने तो इलाज करवाने की बड़ी कोशिश की, जगह जगह पूछा, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। दुनिया में रोज़ ऐसी बीमारियां उभर के आ रही हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। वक्त गुजर रहा था, मैं बड़ी हो रही थी, मेरे दिमाग में ज़्यादा सवालात आते थे। मैं जानना चाहती थी कि ये सब कुछ क्या है। एक दिन मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वो बुरी तरह से उल्टियाँ कर रही थी
اس کی طبیعت اتنی خراب ہوگی کہ وہ بے ہوش ہونے لگی۔ میں نے اسے سہارا دیا اور میں نے کہا کہ آپی آپ کے ساتھ بھی یہ ایک ایسا مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ کی تو زندگی برباد ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کسی کی برباد کرنے سے برباد ہوتی ہے، بلا وجہ بھی کبھی کسی کی زندگی برباد ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ دور ہو جا یہاں سے، چلی جا، اس گھر سے بھاگ جا، نہیں تو تیرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیسے بھاگ جاؤں؟ میری بہن مجھے گھر سے بھاگنے کا کیوں کہہ رہی تھی؟ اس وقت میری عمر صرف 14 سال تھی، میرا دماغ اتنا پکا نہیں تھا، سر پہ باپ بھی تو نہیں تھا جو تربیت کرتا یا جس کے آسرے پر ہمارے اندر تھوڑی بہادری پیدا ہوتی۔ ہمارے اندر بالکل بھی بہادری نہیں تھی، ہم ہمیشہ ڈری سہمی رہتی تھی۔ خاندان والے پہلے تو بد کرداری کے الزام لگاتے تھے اور اب کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو ایسی عجیب بیماری میں مبتلا کیا ہے، لگتا ہے ان کی ماں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے جو ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ توبہ توبہ، یہ عورتیں تو بچے پیدا کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، اس طرح تو یہ جلدی مر جائیں گی، ان کی عمر ہی کم ہوتی چلی جائے گی۔ میری ایک بہت اچھی دوست تھی لیکن آج کل وہ بھی مجھے دور دور رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ جب تم 18 سال کی ہو جاؤ گی تو تمہیں بھی یہ بیماری ہو جائے گی، اس لیے میری امی تم سے ملنے نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا پتہ یہ بیماری چھوت کی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ اگر ایک عورت اتنے سارے بچے پیدا کرے تو وہ بہت جلدی مر جاتی ہے، تمہاری آپی اور تمہاری بڑی بہن وقت سے پہلے ہی مر جائیں گی۔ میں جب یہ بات سنتی تو بہت پریشان ہو جاتی کیونکہ مجھے ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ کیا وہ واقعی اس دنیا سے چلی جاتی؟ وہ بہت تکلیف میں رہتی تھی۔ بچے گھر پہ ہی پیدا ہوتے تھے اور ایک کمرے کے اندر ان کو بند کر دیا جاتا تھا جہاں سے چیخنے چلانے کی آواز آتی تھی۔ کبھی کبھی تو یہ آوازیں 6 سے 7 گھنٹے تک آتی رہتی تھیں اور اس کے بعد بچہ اس دنیا میں آ جاتا تھا۔ میری بڑی بہن کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا اور میں نے پہلی دفعہ یہ سب کچھ دیکھا تھا، میں بے ہوش ہو گئی تھی، ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں میری بہن کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ وہ بری طرح سے چلا رہی ہے۔ لیکن اب مجھے سمجھ آنے لگی تھی کہ یہ سب کچھ ایک قدرتی عمل ہے، اس میں کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا ہوتا، یہ سب کچھ ہوتا ہی ہے اور عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں۔ پر میری بہنوں کی شکلوں کو دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ جیسے سالوں سے بیمار ہیں، ان کی حالت بہت ہی عجیب تھی۔ ان کی زندگی بھی بھلا کوئی زندگی تھی، 4-5 مہینے گزرتے تھے کہ پھر سے وہ اس عمل میں پڑ جاتی تھی۔ کبھی الٹیاں کرتی، کبھی ان کا کچھ کھانے کا دل کرتا، کبھی پیٹ میں درد ہوتا، کبھی کچھ کھانے کا دل نہ کرتا، کبھی وزن بڑھ جاتا، کبھی وزن کم ہو جاتا اور پھر آخر میں جو درد ہوتا وہ تو سب سے زیادہ عجیب تھا۔ میری بھی عمر بڑھتی جا رہی تھی اور میں 18 سال کی ہونے ہی والی تھی۔ میں باقی سب سے زیادہ خوبصورت تھی کیونکہ اب ان سب کا حسن ڈھل چکا تھا۔ ان سب نے بچے پیدا کیے تھے اور میں ان سب کے سامنے بہت ہی زیادہ جوان اور خوبصورت لگتی تھی۔ میری ماں روز میری نظر اتارتی تھی اور کہتی تھی کہ ساری بہنوں میں سے میری ماہنور ہی سب سے زیادہ پیاری ہے۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی میری عقل بھی کھلنے لگی تھی۔ میرے پاس فون تو نہیں تھا، گھر میں ایک ہی فون تھا جو میری ماں کے پاس تھا، لیکن کبھی کبھی میں وہ فون اٹھا لیتی اور کسی طرح سے بھی یہ سرچ کرنے کی کوشش کرتی رہتی کہ کیا واقعی ایسی کوئی بیماری ہوتی ہے۔ دراصل ہم گاؤں میں رہتے تھے اور یہ گاؤں وقت سے تقریباً 50 سال پیچھے چل رہا تھا۔ یہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ دقیانوسی اور اپنی روایتوں کو پسند کرنے والے تھے۔ ان کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ گاؤں سے کوئی ایسی خبر آ جاتی کہ کوئی نئی چیز ایجاد ہوئی ہے تو یہ ایسے حیران ہوتا ہے کہ کوئی چیز نہیں، کوئی ایلین اتر آیا ہے۔ لیکن مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کہاں سے چلے گا، اس لیے مجھے کوئی حتمی جواب نہیں ملتا تھا کہ اگر انٹرنیٹ پہ کوئی چیز سرچ کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک دن میری ماں نے میرے ہاتھوں میں فون دیکھ لیا اور جیسے ہی میں نے ان کا فون اٹھایا ان کو کسی آدمی کی کال آ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ میری ماں کو کسی آدمی کی کال کیوں آ رہی ہے، ان کا کسی آدمی سے کیا واسطہ۔ وہ تو سینہ ٹھوک کر کہتی تھی کہ ہمارے گھر نہ تو کوئی مرد آتا ہے نہ جاتا ہے، اور یہ بات سارے خاندان والے مانتے تھے اور اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ ہمارا کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر یہ غفور نامی آدمی کون تھا جس کو میری ماں نے پہلے شاید کال کی اور ابھی وہ کال بیک کر رہا تھا؟ میری امی نے میرے ہاتھ سے فون لے لیا اور کہا کہ تجھے کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرا فون استعمال نہ کیا کر، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا کام ہے تیرا اس فون کے اندر؟ تیرا کوئی کام نہیں فون کے ساتھ، جا کے اپنے منہ پہ وہ لیپ لگا جو میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ میں نے کہا کہ امی میں تھک گئی ہوں لگا لگا کر۔ میری ماں نے کہا کہ تجھے بہت زیادہ خوبصورت بننا ہے، خوبصورت ہونے سے تھک گئی ہے تو پاگل، خوبصورت عورت کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے جو فائدے ہوتے ہیں، ایک عورت کی زندگی میں کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ میں جوان ہو جاؤں گی، بڑی ہو جاؤں گی،
مجھے بھی وہی والی بیماری ہو جائے گی جو میری باقی 6 بہنوں کو ہی ہے۔ پھر خوبصورت ہونے سے کیا فائدہ، مجھے بھی تو باقی بہنوں کی طرح بچے ہی پیدا کرنے ہیں۔ میری ماں نے اپنا سر پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کو کیسے سمجھاؤں، بس تو اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھا کر، تو سب سے خوبصورت ہے، تیری خوبصورتی کو برقرار رہنا چاہیے۔ پاگل، تو خود کیوں نہیں سوچتی کہ تیری باقی ساری بہنیں واجبی شکل و صورت کی مالک ہیں، اور پھر تو اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ اگر تجھے اللہ نے خوبصورتی دی ہے تو کسی وجہ سے ہی دی ہوگی۔ میں خاموش ہو گئی اور اپنی ماں کے کہنے پر چلنے لگی۔ ایک دن میری بہن مجھے قابل رحم نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آج بھی اس نے بچہ پیدا کیا تھا، پر وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے بیمار وہ نہیں بلکہ بیمار میں ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا، کیا دیکھ رہی ہو؟ میں اس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم چاچو رحمت کے پاس چلی جاؤ، وہ جو کراچی میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے امی ان کو کتنا ناپسند کرتی ہے، ان سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ دراصل میرے ابا کا ایک ہی بھائی تھا جس کا نام رحمت تھا۔ جب میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے تو وہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے گھر پہ رہیں۔ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے لیکن اس کی فیملی میری ذمہ داری ہے۔ میری ماں نے کہا تھا کہ تم تو خود بھوکے ننگے ہو، ہمارے لیے کیا کر پاؤ گے؟ تو اس نے کہا تھا کہ کچھ بھی کر لوں گا، آپ لوگوں کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا۔ میں شریف آدمی ہوں، ایماندار آدمی ہوں، سرکاری نوکری کرتا ہوں، اگر چاہوں تو لاکھوں روپے کما سکتا ہوں، لیکن اپنے گھر میں حرام کا ایک نیوالا نہیں آنے دیتا۔ میری ماں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے نہیں آنا تو پھر میرے بھائی کی اولاد مجھے واپس کر دیں۔ میری ماں بری طرح سے بھڑک گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ یہ میری بچیاں ہیں، میں خود ان کو سنبھال لوں گی، پر وہ بہت اچھے انسان تھے۔ میری بہن اچھی طرح جانتی تھی کہ میری ماں مجھے کبھی بھی وہاں نہیں بھیجے گی اور میرا وہاں جانا میری ماں کو بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ میری بہن نے کہا کہ تم وہاں پہ چلی جا، اس سے پہلے کہ تیرے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو جائے، تو وہاں پہ چلی جا۔ میں نے کہا کہ کیا میں وہاں پہ چلی جاؤں گی تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا؟ یہ بیماری تو ہم لوگوں کے خون میں ہے نا، مجھے بھی نہ ہو جائے۔ میری بہن نے اپنا سر پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ میں تجھے کیسے سمجھاؤں؟ بس میں اس کے پاؤں دباتی رہی اور وہ آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ میں بھی اس کے پیروں میں بیٹھی بیٹھی ہی سو گئی۔ مجھے چیخنے چلانے کی آواز آئی، میری آنکھ کھلی، مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا تھا اور سب میری بہن کے پاس کھڑے ہو کر رو رہے تھے کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں بھی حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی اور اس لیے یہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، کیونکہ میری بڑی بہن نے 7 بچے پیدا کیے تھے۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں بری طرح سے رونے لگی اور میں بھی بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میری بہن کو دفنا دیا گیا تھا۔ سارے گھر میں سوگ کا ماحول تھا، لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے ان کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، ان کی بچیوں کے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے۔ ارے نہ شادی ہوئی نہ ڈولی اٹھی، بیچاری بچے پیدا کرتی رہی اور اس دنیا سے چلی گئی۔ اسی میت میں ایک اور لڑکی آئی ہوئی تھی جو شہر سے پڑھ کے آئی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ میں نے تو آج تک ایسی کسی بیماری کے بارے میں نہیں سنا، میں تو ڈاکٹر بن رہی ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ ایسی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ اسے باقی عورتیں سمجھا رہی تھی کہ نہیں یہ جھوٹ نہیں ہے، بھلا ایسے تھوڑی ہوتا ہے، کوئی اپنی اولاد کے ساتھ ایسے تھوڑی نہ کرتا ہے، اور ہم لوگ تو اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں ان کے گھر کسی مرد کا آنا جانا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے ہاں عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں۔ وہ لڑکی اس بات کو نہیں مان رہی تھی، اور اس کی ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا تھا؟ میری بہن تو بیچاری اس دنیا سے جا چکی تھی، میں اس کے لیے بڑا روئی۔ اب میری دوسری بہن کے ہاں بھی اولاد ہونے والی تھی اور وہ پہلے سے ہی بہت ڈر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری بہن نے بچہ پیدا کیا اور کمزوری سے وہ اس دنیا سے چلی گئی، میرا بھی تو چھٹا بچہ ہے، میں بھی مر جاؤں گی، میں نے بھی اس دفعہ مر جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان اس حالت میں ہو اور وہ اس طرح کی باتیں سوچے، کسی بات کے حوالے سے ڈر جائے یا پریشان ہو جائے تو اس کے لیے اور بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہی ہوا کہ وقت سے پہلے ہی اس کا درد شروع ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرنا پڑے گا کیونکہ اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہے۔ آپریشن کا سن کے وہ اور بھی زیادہ گھبرا گئی اور اس کو ہائی بلڈ پریشر ہونے کی وجہ سے فالج کا اٹیک ہو گیا اور وہ بیچاری معذور ہوگی۔ اس کو دیکھ کر ہم سب کی روح تڑپ کر رہ گی، جو بہن اس دنیا سے چلی گئی، ابھی تو اس کا غم ہی نہیں کم ہوا تھا اور یہاں پر یہ بیچاری اس حال کو پہنچ گئی تھی۔ میں اپنی دوست کے گھر چلی گئی اور میں نے اسے کہا کہ خدا کے لیے میری بات سنو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میری ماں نے کہا ہے کہ تم یہاں پہ نظر بھی نہ ہو۔ میں نے کہا کہ لیکن وہ تو گھر پہ نہیں ہے نا، تبھی تو میں یہاں پہ آئی ہوں، پلیز دروازہ کھول دو، میری بات سن لو۔ میری دوست نے کہا کہ نہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے بہت ماریں گی۔ میں نے کہا کہ تم میری دوست ہو، تمہیں میری دوستی کا واسطہ ہے، میری مدد کرو، میں بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں ہوں،
بس مجھے کسی طرح یہ پتہ کر کے بتا دو کہ کیا دنیا میں ایسی کوئی بیماری ہوتی ہے جس میں عورت خود سے ہی ماں بن جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ تم یہیں پہ کھڑی ہو، میں کمپیوٹر سے دیکھ کے بتاتی ہوں، میں تمہیں اندر نہیں آنے دے سکتی، مجھے معاف کر دینا، پر میں تمہاری اتنی ہی مدد کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ اندر چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آئی۔ اس نے کہا کہ کمپیوٹر کے مطابق ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کچھ ایسے طریقے ہیں جن میں عورت شادی کے بغیر یا کسی مرد کے بغیر ہی بچہ پیدا کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی اسے ایک بہت ہی خاص قسم کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے جسے IVF کہتے ہیں، اور اس میں بھی مرد کسی نہ کسی حوالے سے کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بالکل ہی ناممکن ہے کہ عورت گھر بیٹھی رہے، کسی مرد سے بھی نہ ملے، کوئی سائنسی یا میڈیکل عمل سے بھی نہ گزرے اور اس کے یہاں بلا وجہ ہی اولاد پیدا ہونے لگے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر میری بہنوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے نہیں پتا، میری یہ سہیلی تھوڑی پڑھی لکھی تھی اور پورے گاؤں میں صرف اسی کے پاس کمپیوٹر بھی تھا۔ میں واپس گھر آ گئی۔ میری ماں نے مجھے دیکھا تو کہا کہ کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے کہا کہ وہ ملنے گئی تھی اپنی سہیلی سے۔ میری ماں نے کہا کہ اب تجھے گھر سے باہر نہیں جانا، تجھے پتہ نہیں ہے کل تیری 18ویں سالگرہ ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب کیا؟ میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوگا؟ میری ماں نے کہا کہ ہاں بات تو عجیب سی ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، پر اس دفعہ میں تم سب کا بہت خیال رکھوں گی، تمہاری خوراک اور تمہارے کھانے پینے کا، تاکہ تم لوگوں کو کمزوری نہ ہو، کیونکہ میری دونوں بہنیں ہی کمزوری اور کثرت اولاد کی وجہ سے ہی اس حال کو پہنچی تھیں۔ ایک بیچاری تو دنیا سے چلی گئی اور دوسری بستر پہ پڑ گئی تھی۔ ہاں، میری جو بہن بستر پہ تھی وہ بھی مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ، لیکن مجھے اس کی بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ فالج کا اٹیک ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے بول نہیں پا رہی تھی، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتی تھی اور کیا نہیں۔ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ اب میں بھی 18 سال کی ہوگی، میرے ساتھ بھی کبھی بھی یہ سب ہو سکتا ہے۔ میں اللہ سے دعائیں کر رہی تھی کہ ایسا نہ ہو۔ رات ہوئی تو میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی، لیکن جیسے ہی لائٹ آف ہوئی مجھے ایسا لگا کہ میں میرے کمرے میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ مجھے لگا کہ میری کوئی بہن ہوگی جو میرے کمرے میں آ رہی ہوگی، کیونکہ میری ایک بہن تھی جو بہت زیادہ ڈرتی تھی، اسے رات کو اکیلے نیند نہیں آتی تھی۔ پہلے میں اسی کے ساتھ سوتی تھی، پر آج مجھے میری ماں نے کہا تھا کہ اب تم بھی بڑی ہو گئی ہو، اس لیے تمہیں الگ کمرے میں سونا ہوگا، اور میں الگ کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ عظمیٰ تم ہو کیا؟ لیکن جیسے وہ میرے پاس آئی مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ مجھے اس کا سایہ، اس کا عکس بہت ہی بڑا اور چوڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ تو دبلی پتلی سی تھی، اس کا مطلب وہ عظمیٰ نہیں تھی۔ میں آگے بڑھنے لگی کہ کسی نے مجھے بری طرح سے دبوچ لیا، یہ ہاتھ کسی عورت کے نہیں تھے۔ میں نے چیخنے چلانے کے لیے منہ کھولا تو کسی نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو ساری بہنوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے میری ماں کو اس کے کمرے میں بند کر دیا تھا اور دروازے کے آگے اتنا سامان رکھ دیا تھا کہ وہ باہر نہ نکل سکے۔ میں نے گھر کی تجوری توڑ دی تھی اور اس کے اندر سے سارے پیسے نکال دیے تھے۔ میری بہنوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہی ہو تم نے امی کو بند کیوں کر دیا؟ میں نے کہا کہ میں نے امی کو نہیں، ایک فتنے کو بند کیا ہے۔ میری حالت بری تھی، میرے بال بکھرے ہوئے تھے اور میرے چہرے پہ زخموں کے نشان تھے۔ میں نے کہا کہ ہم میں سے کسی کو بھی کوئی بیماری نہیں ہے، ہماری اپنی ماں ہمیں بیچ رہی ہے، ہمارا سودا کر رہی ہے۔ ساری بہنوں کا منہ بند کیا تھا، ان سے قسمیں لی تھیں، وعدے لیے تھے، ان کو ڈرایا دھمکایا تھا، کہا تھا کہ جان سے مار ڈالیں گی، کہا تھا کہ اگر تم لوگوں نے کسی کو حقیقت بتائی تو لوگ مجھے مار دیں گے۔ وہ بیچاری اپنی ماں کی حفاظت کرتے کرتے خود اس حال کو پہنچ گئی تھی، اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ عورت ہم سب کو چلا رہی تھی اور ہمارے سے پیدا ہونے والی اولاد کو بھی بیچ رہی تھی۔ ہمیں اکیلے کمرے میں اس لیے بیچتی ہے تاکہ پھر اس کمرے میں کسی اور کو بھی بیچ سکے۔ رات کو کوئی میرے کمرے میں آیا تھا، میرے ساتھ جو برا ہوا ہو گیا، لیکن میں دوبارہ یہ نہیں ہونے دوں گی اور اب تم لوگ بھی نہیں کرو گی۔ میری ساری بہنوں کو یہ بات پتہ ہی تھی، لیکن وہ خاموش تھی، ان کو نہ جانے کس چیز سے ڈرایا گیا تھا۔ اور اب میں نے ان کو کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ ان کو میرے ساتھ دینا ہوگا، ہم سارے مل کر پولیس کے پاس چلے گئے۔ میری ماں چلاتی رہ گئی کہ ایسے تو ہم سب پھنس جائیں گے، تو میں نے اپنی ماں کو پلٹ کر کہا کہ پھنسے تو ہم سب پہلے سے ہی ہوئے تھے، آج تو ہم آزاد ہو جائیں گے۔ ہم نے پولیس کو جا کے سب کچھ بتا دیا۔ کیس بڑا عجیب سا تھا، مدعی بھی ہم تھے اور طوائف خانہ چلانے کا پرچہ بھی ہم پہ ہو سکتا تھا، لیکن پولیس والے نے ہماری بات سمجھی اور ہماری مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ آپ اپنی ماں کے گناہ پہ پردہ نہ ڈالیں اور آپ اپنی ماں کو معاف کر دیں اور ان سے کہیں دور چلی جائیں۔ اگر آپ لوگ پولیس کی مدد مانگیں گے تو آپ لوگ خود ہی پھنس جائیں گے۔ ہم نے ایسے ہی کیا، ہم نے اپنی ماں کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا اور خود رحمت چاچو کے پاس چلے گئے۔ ان کو بس اتنا ہی بتایا کہ ہماری 2 بہنیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں کیونکہ
ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا. میری وہ بہن بھی مر گئی تھی. وہ بڑے حیران ہوئے پر انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں قبول کر لیا. اب ہم لوگ ان کے گھر میں رہتے ہیں اور ہم نے انہیں کہا کہ ہم گھر میں ہی کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں. ہم کراچی بڑی مشکل سے پہنچے ہیں. میری ماں نے پیچھے سے فون کیا, وہ ہمیں لینے کے لیے بھی آئی لیکن ہم نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. اب وہ اکیلی ہی رہتی ہیں, پتہ نہیں کیا کرتی ہیں اور کیا نہیں کرتی, لیکن ہم ان کے پاس واپس نہیں جانا چاہتے. ہم تو حیران ہیں کہ کوئی ماں اپنی ہی اولاد کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے. استغفر اللہ. دوستو, ایسے ہی سچے واقعات اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.